बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अदब नामा के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम अदब नामा का मकसद मुआसिर अदब और मुआसिर अफसाना निगारों और अदीबों के साथ गुफ्तगू है, ताकि हमें हालिया पाकिस्तानी उर्दू अदब पर जो उसके मसाइल हैं, जो सवालात हैं, वो उन लोगों से मालूम हों, उनसे उनके बारे में सवालात किए जाएँ जो बराह रास्त उस अमल का हिस्सा है और उस पूरी तस्वीर को बनाने में उसमें रंग भर रहे हैं और उसमें अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है, उनका नाम किसी भी तरह से किसी भी ताल्लुक़ का मोहताज नहीं, मौजूदा पाकिस्तानी अदब के मेहमानों में से हैं और अफसाना निगार हैं। बहुत शानदार नावल भी लिखा इन्होंने और इसके अलावा तराजम भी इन्होंने बहुत किए और अब काफ़ी अरसे से तनकीद और तहकीक के साथ डेडिकेट किया हुआ है अपने आप को। इसी सिलसिले में इनसे सवाल करेंगे जनाब मोहतरम अमीर शाहिद साहब। हाल ही में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने आपके अमीर खिदमात के सिलसिले में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा, उसकी मुबारकबाद हमारी तरफ से, अदब नामा की टीम की तरफ से और हमारे नाज़रीन की तरफ से। तो कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपने इस गुफ्तगू के लिए मुझे तलब किया तो मैं हाजिर हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट तो ज़्यादा हम आपके काम के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपसे मुलाकातों को मुझे याद है कि वो कमो बेश 20 साल हो गए आपसे नियाज मंदी को, लेकिन इसमें एक तशनगी जो मैं महसूस करता हूँ कि वो, क्योंकि हमारा मिलना जुलना ये जाहिर है कि फैमिलीज भी जानती हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके बावजूद कभी आपकी ज़िंदगी के, बचपन के और जवानी के और आपके उस ज़ाती बायोग्राफिकल जिसको हम कहते हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई और कहाँ पे तालीम हासिल की और कस्बे कमाल और कस्बे रिज़्क़ कैसे कैसे कस्बे मुआश किस तरह से रहा। सैयद ज़मीर जाफ़री मरहूम ने मेरी एक किताब पे लिखते हुए, राय देते हुए लिखा था कि ये अजीब व गरीब शख्स है कि पंजाब के एक दूर उफ्तादा इलाके अटक की एक तहसील पिंडिये में पैदा हुआ। इसने बुस्तानियत की तालीम हासिल की। बुस्तानियत से मुराद उनकी हॉर्टिकल्चर, क्योंकि मैं ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ता रहा और ये अदब लिखता है। अगली लाइनें जो उन्होंने लिखी बड़े मज़े की थी, लेकिन वो मैंने दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ उन्होंने कर दी। आप मेरी नस्ल के हवाले से थी, आप वो बताइए। लेकिन बात नहीं, आप बताइए जी, आप हम इज़हार कर रहे हैं। तो वो ज़रा उन्होंने ये कहा कि नस्ल की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की और कहा कि जिस तरह की ये नस्ल लिखते हैं ऐसी कम कम नजर आती है। इसमें कोई ये बात नहीं। तो इससे मकसद ये था आपको बताना कि पिंडी घेर में पैदा हुआ और ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसमें कोई मुसन्निफ नहीं था पहले से। तो हाँ, वालिद साहब किताबों के शायर थे और घर में ये किताबें आती थी और वो बिलअमूम हमारे घर का सैन और उसके साथ एक बरामदा हुआ करता था बड़ा लंबा, तो उसी के अंदर एक कुर्सी पड़ी रहती थी जिसे आप रॉकिंग चेयर कह लें, तो उसके अंदर एक टाट लगा होता था जिसमें आप बैठे तो आप झूल भी सकते थे। तो वो किताब उठा के मुंह के आगे रख लेते थे और पढ़ते रहते थे और मैं बड़ी देर तक उन्हें देखता रहता था बड़े तजस्सुस से। और जिस तरह वो मज़े लेके उसे पढ़ रहे होते थे मुझे दिल करता था कि मैं भी इसमें बैठूं। तो यूं ही उठते थे तो वही किताब उठा के मुंह के आगे रख लेते, तो यूं हमें पढ़ने की आदत पड़े। तो बस उस पढ़ने से, लेकिन ये है कि मैट्रिक के बाद फैसलाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, वहीं उर्दू तो नहीं पढ़ा देते, वो साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ा देते। तो एफएससी भी हमने वहीं की और ग्रेजुएशन वगैरह वहीं की। फिर बैंकिंग के शोबे में आए तो बैंकिंग में गुजर गया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लिखने पढ़ने का था शौक था वो कहीं ना कहीं मौजूद रहा। फैसलाबाद ही में था कि हम जाने लगे। पहले तो मैं खैर सियासत की तरफ चला गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी की सियासत में खूब, जैसे कहें कि ये 70 की दहाई का है। जी जी बिल्कुल। ये अब मैं तकरीबन ये अब 70 की दहाई पूरी आप कहें तो ये वही ज़माना हमारा गुजरा है। तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना, ये वो सारे जेल जाना, ये सारे काम वहीं पे हुए। लेकिन एक वक्त आएगा आप उससे उगता आ जाते हैं, उग जाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ ज़माना मुझ पे भी आया
ایک اور چھوٹا میں پھر اٹھ کے وہاں سے ہم یونیورسٹی سے جاتے تھے اور پیدل چلتے چلتے گھنٹہ گھر میں پہنچ جاتے تھے. گھنٹہ گھر میں جو ہے وہ محفل ہوٹل میں اس وقت دوست بیٹھا کرتے تھے. ریاض مجید بیٹھے ہیں, انجم سلیم بیٹھے ہیں, یہ سارے لوگ ادھر ہی ہوتے تھے. عالم خان وغیرہ بھی ہے, ہمارے کاشف نعمانی ایک دوست ہے وہ ہے, یہ مقصود وفا ہیں, وحید احمد بھی ان دنوں وہیں ہوتے تھے, لیکن یہ کہیں اور بیٹھا کرتے تھے. جاوید انور وغیرہ بھی وہیں پہ تھے. تو یہ سارے لوگ وہاں تھے اس زمانے میں. احسن زیدی مرحوم جو ہے وہاں تھے, محمود خالد وہاں پہ تھے. تو جب وہاں بیٹھ کے تو ان کو سننا شروع کیا تو دل کیا کہ جن جن کتابوں کا ذکر وہاں میں سنتا تھا پھر میں نے تلاش کرتا تھا. تو بس ادب کی طرف آ گئے. دو چھوٹے چھوٹے شرارتی سے سوال. ایک سوال یہ کہ 70 والے جو اسٹوڈنٹ پالیٹیشینس تھے وہ 90s میں آ کے مین اسٹریم پالیٹیشینس بنے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ پالیٹکس کے ساتھ وابستہ رہتے تو آپ بھی مین اسٹریم پالیٹکس میں ایک پولیٹیکل لیڈر بنے؟ اور سچ پوچھے تو میرے ساتھ ہوا بھی یہ تھا. یعنی سیکرٹری جنرل کا میں نے وہاں الیکشن لڑا تھا, وہ میں ہار گیا تھا الیکشن. لیکن واقعی یہ ہے کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی میں لے جایا گیا اور میں نے ایف ای ایل میں ایڈمیشن لیا تھا, اور اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہاں بھی طلبہ سیاست ہے اس میں حصہ لیا جائے اور پھر آگے چل سو جائے. لیکن میرے ساتھ کچھ سانحہ ایسا ہوا کہ والد صاحب میرے شدید بیمار ہو گئے اور والدہ کا فون آیا کہ ابا جی بہت زیادہ بیمار ہیں. تو میں وہاں سے آ گیا. اسی عرصے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے بازوؤں میں ہوئی. یعنی یہ تکلیف دہ یہ ہوا کہ وہ سانحہ ایسا تھا میرا کہ اس کے بعد میں واپس نہیں گیا. یعنی میرا ایڈمیشن ایف ای ایل میں ہوا ہے, میں ہاسٹل میں کمرہ میں جو ہے میں اس میں رہ رہا ہوں, لیکن میں پھر واپس وہاں نہیں گیا اور میں نے جائیں گا. تو یہ ہوتا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ اچھا ہوا. اور صحیح پوچھے تو شاید میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا, لیکن آدمی جس کو اس وقت جس عمر میں ہوتا ہے یا جس طرح کے ماحول میں ہوتا ہے وہ فیصلہ ذرا سہولت سے نہیں کر پاتا. یہ قدرت نے میرے لیے سامان کر دیا تھا کہ میں جس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں وہاں سے نکل آؤں. صحیح. تو میں نکل آیا. قدرت کو یہ بات معلوم تھی. میں آپ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ اس شعبے میں چلے جاتے تو ہم ایک بہت اچھے رائٹر سے محروم رہ جاتے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو آپ کے احباب میں کچھ ایسے نام مجھے معلوم ہے جو بہت اچھے رائٹر ہو سکتے تھے لیکن وہ بہت برے پالیٹیشینس بنے بعد میں. دوسرا سوال, وہ بچپن کی اس ٹاٹ پہ جھولتے ہوئے لیڈر حمید شاہ, یہ کب لگا کہ وہ ایک رائٹر بن سکتا ہے؟ یہ کیا لمحہ تھا یا کیا انکشاف تھا آپ کا اپنے آپ پر کہ آپ کو لگا کہ آپ کو اب پڑھنے سے لکھنے کی طرف آنا چاہیے؟ 71 کا زمانہ تھا اور ہوا یہ تھا کہ سقوط ڈھاکہ کی خبر جو تھی وہ گھر میں آئی اور والد صاحب دیوانوں کی طرح پورے شہر میں گھوم رہے تھے. میں نے یہ واقعہ لکھا بھی ادب کھاتی ہے, مجھے یاد ہے کہ میں نے واقعہ لکھا بھی ہے. اور ہلکا والے ذوق میں جب میرے ساتھ ایک پنڈی میں نشست تو اس زمانے میں نے اس واقعے کو لکھا تو میں اتنا خوفزدہ ہو گیا اور اتنا تکلیف میں تھا کہ ایک گھر کے کمرے کے کونے میں جا کے بیٹھ کے میں کچھ چیزیں جو منظر باہر تھا اس کو لکھنا چاہتا تھا, لیکن 2-4 لائنیں 5-7 لائنیں لکھی وہ میں نے رکھ دی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لکھنا بھی ایک کام ہے. یہ جو کچھ آپ پہ بیت رہی ہے, جو آپ محسوس کر رہے ہیں, جس دکھ سے آپ گزر رہے ہیں, اس کو لکھ لینے سے آپ کا تکلیف جو ہے وہ اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ میں لکھ سکتا ہوں. میٹرک تک میری چیزیں اخبارات میں جیسے آدمی اخبار میرا آرٹیکل جو پہلی دفعہ آیا نوائے وقت میں, یہاں پنڈی سے نوائے وقت ہی جایا کرتا تھا ہمارے گھر میں, اور وہ لگا ہوا تھا روز ہی پڑھتے تھے. اسی کے اوپر ایک ایڈریس ہوتا ہے, اس کے جو ایڈیٹر کا پیج ہے اس کے نیچے وہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے, تو اس پہ میں نے دیکھ بھیجی اور اتفاق یہ وہ چھپی گیا. لیکن جو باقاعدہ ادب کی طرف آنے کا زمانہ ہے ذرا وہ بعد کا ہے. اس سے پہلے میں نے تاریخ اور آپ کہہ لیں مذہب اور سیرت اور اس طرح کے جتنے موضوعات ہیں, یہ جو کہ کتابیں ہمارے یہاں گھر پہ بہت زیادہ آیا کرتی, تو میرا رجحان بھی ادھر رہا. یہ میری پہلی کتاب جو سیرت النبی پہ تھی, پیکرے جمیل ہے,
اور وہ بھی یوں تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ ایک پرچہ چھپ رہا ہے اور اس میں ایک آدھا آرٹیکل آپ کو چاہیے تو وہ لکھ دے. تو وہ ایسا تھا کہ میں وہاں سے اٹھا اور لائبریری چلا گیا. میں نے کہا پہلے پڑھ تو لینا چاہیے. تو میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے مزہ آیا. تو ایک کتاب دوسری کتاب تیسری چوتھی یوں پڑھتا گیا اور ساتھ ساتھ نوٹس لیتا گیا. تو پتہ ہی چلا کہ بہت زیادہ میرے پاس ہے. تو میں نے جب لکھنا شروع کیا مجھے ایک اس میں تسلی یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اگر کوئی نوجوان پڑھنا چاہے, میں تو زور لگا کے پڑھ رہا ہوں کوئی چیزوں, لیکن اگر کوئی ایک عام نوجوان پڑھنا چاہے گا تو اس سے بڑی مشکل ہوگی اس مطالعے کو اس طرح جائے گا. تو میں نے ایک ایسے اسلوب میں اسے لکھنا چاہا جو نوجوان اسے پڑھے اور اسے لطف ہے جیسے کہانی پڑھ رہا ہے. بہت اچھا. تو اس کو جب پھر لکھی کتاب تو اللہ کا شکر ہے وہ بہت پیکر جمیل کتاب, وہ یہاں بھی کئی دفعہ چھپ چکی ہے, 7-8 دفعہ ہندوستان میں بھی وہ کئی دفعہ چھپ چکی ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے بکانڈو والوں نے بڑے خوبصورت کر کے اسے چھاپا ہے. تو یہ میری پہلی تصنیفی زندگی کا آغاز تھا. لیکن ادبی زندگی کا آغاز بھی اس کے ساتھ ساتھ ابھی چلنا شروع ہو گیا تھا. میں وہاں سے اٹھ کے جانا شروع ہو گیا تھا محفل ہوٹل میں. تو پہلے زمانے میں جو میں نے چیزیں لکھی شروع میں وہ نظمیں تھیں. اچھا. اور نظمیں کا یہ ہے کہ ریاض مجید آپ کو جانتے ہیں, تو وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ ان دنوں ان کا چرچا بہت ہوتا تھا. اور شدید بھی کبھی کبھی وہاں جایا کرتے تھے. تو میں نے بھی لکھی تو وہ لکھ لی, لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ کچھ چھپی نہیں. کوئی ایک آدھ وہاں چھپی ہے جہاں جو نہیں چھاپتے تھے, مثلاً وزیر اعظم صاحب کے پرچے میں اور آپ میں. لیکن اور نے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ نے اسے نثر لطیف میں چھاپنا ہے تو اسے نہ چھاپیے. تو انہوں نے اسے نثر لطیف کے ٹائٹل کے نیچے نہیں چھاپا. تو بہرحال وہ اس میں چھپی ہے. لیکن وہ بہت ساری نظمیں میرے پاس موجود رہیں. اور بہت عرصے کے بعد یہاں جب میں اسلام آباد آ گیا کوئی 85 کے قریب, 85 میں, تو پھر جا کے یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے. اور چھپنے کا یعنی لمحوں کا لفظ جو کتاب ہے نظموں کا, اس کے چھپنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ تھا کہ ہم بیٹھا کرتے تھے طارق نعیم کے پاس اس کے دفتر میں, اور وہاں سارے ادیب دوست آ جایا کرتے تھے. اور وہ میلوڈی مین کا دفتر ہوتا تھا عکاس کا. تو وہاں سے اٹھنے لگے تو بشیر حسین ناظم مرحوم آپ جانتے ہیں, شاعر حافظ زباں اور کیا عالم آدمی. تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی راستے میں چھوڑتے جائیں گھر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گاڑی میں بیٹھے فرنٹ سیٹ پہ. تو وہ جیسے ان کی عادت ہے وہ کبھی ایک چیز کو چھیڑ رہے ہیں دوسری کو, تو انہوں نے ڈیش بورڈ کھولا تو اس میں سے وہ ایک ڈائری تھی, اس کو دیکھا تو اسے کھول کے پڑھنے لگے. کہتے ہیں یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. اس میں وہ لکھی ہوئی تھی. تو یہ وہ زمانہ تھا جب میری ٹرانسفر تو ہو گئی تھی یہاں پہ, لیکن میں مری سے آ رہا تھا. میری اس سے پہلے پوسٹنگ مری میں ایز مینیجر رہی تھی. تو بینک میں تھا چونکہ, تو وہاں سے میں آ جایا کرتا تھا. بچے بھی وہی تھے اور سامان بہت سارا بیچ میں گاڑی میں رہا کرتا, اس لیے وہ ڈائری بھی اسی میں. تو وہ لے گئے. میں نے کہا جی لے لیجیے آپ بھی شک کر لیجیے. تو خیر وہ لے گئے. اور ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد, مجھے اندازہ نہیں ہے, تو وہ بڑے سائز کے جو پرچے ہوتے ہیں جس میں بچے امتحان ان لکیردار کاغذوں پہ وہ ساری جو نظمیں تھیں انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دی. اور ساتھ ہی وہ دی اور کہا کہ بھائی پیارے یہ بہت اہم چیز تھی اور تم نے اسے یوں رکھا ہوا ہے, اسے چھاپو. اچھا اس میں جو کچھ چیزیں وہاں اس ڈائری میں نہیں تھیں جو الگ تھیں, وہ ہمارے بہت محترم ہیں پروفیسر نہیں شوکت واسطی صاحب, آپ جانتے ہیں بڑے بڑی موفان کے اہم تھے. اور تراجم بھی دیکھیں کیا کیا شاہکار کی ہوئی ہیں, بالکل خود شاعر تو انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو یوں یہ دونوں کتابیں لمحوں کا لفظ اور دی ٹچ آف مومنٹس اس زمانے میں چھپی تھی. آپ کے تخلیقی سفر کے بارے میں کچھ اور سوال, کیونکہ میں بہت بچپن سے آپ کو پڑھ رہا ہوں. جنم جہنم کی بات کرتے ہیں, اولین افسانوی مجموعہ جنم جہنم رہا یا اس سے پہلے؟ نہیں, جنم جہنم اولین مجموعہ نہیں تھا. اولین مجموعہ تو میرا تھا بند آنکھوں سے پہلے. یہ دوسرا مجموعہ تھا جنم جہنم. پھر اس کے بعد آیا مرغزار, پھر اس کے بعد آیا آدمی,
ہاں جی، اور آدمی کے بعد آیا سانس لینے میں درد ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں مٹی آدم ہے، جو مٹی آدم کھاتی ہے مرغزار کے جی، بعد بات وہ ہے۔ آئی۔ یہ افسانے میں نے جو لکھنے شروع کیے وہ میں یونیورسٹی میں ہی تھا جب میں افسانے کی طرف آ گیا تھا، لیکن پھر بیچ میں ایک یونیورسٹی سے فارغ ہونے اور پھر یہ سامعہ والد صاحب کا ہونے میں اور پھر گھر والوں کا اصرار کہ نہیں اب شادی بھی اب جلدی ہو جانی چاہیے، تو شادی بھی ہو گئی، ملازمت بھی ہو گئی، تو یہ یکے بعد دیگرے آپ کے اوپر ایسے حملے ہوئے جی کہ بیچ میں بہت سارا سال گزر گئے میرے یوں ہی۔ پڑھ تو میں رہا تھا لیکن لکھنے کی طرف میں نہیں آ سکا تھا۔ یہ میں مری میں تھا جب، اچھا، تو پھر میں نئے سرے سے لکھنے کی طرف آیا۔ بنا کچھ پرے کا جو پہلا افسانہ ہے برف کا گھونسلہ، ہاں، یہ اسی زمانے کا ہے، مری میں تھا تو وہاں یہ لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد آئے اور پھر تو یہ ہے کہ پہلی کتاب میری، یہ پہلی 3 کی 4 کتاب میری اکٹھی چھپی تھی جو مختلف موضوعات سے تھی، ان میں ایک افسانے کا مجموعہ تھا وہ بنا حسین، اور یہ بھی بڑے دلچسپ یوں تھا کہ اسے ہمارے مرحوم دوست جو تھے اختر شیخ، جی جی، تو انہوں نے کمپوز کیا، اور جب یہ کمپوزنگ ہو گئی تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ لے گئے تھے محبوب ظفر جو ہے لاہور لے گئے، اچھا، اور الحمد والوں کے حوالے کر دیا، اور الحمد والوں نے جناب ایک دن فون آیا کہ جی وہ احمد الدین قاسمی صاحب سے ہم نے رائے لے لی ہے آپ کے بارے میں، تو اسے ہم شامل کر لیں۔ میں نے کہا جی آپ نے لی ہے ظاہر ہے تو اسے شامل کر لیجیے، تو وہ انہوں نے پھر مجھے دے دی۔ جو اس میں رائے شامل تھی ان کی اپنے ممتاز مفتی صاحب کی، وہ بھی میں ان کے پاس نہیں جا سکا تھا، وہ ہمارے یہی دوست جو ہیں محبوب ظفر، انہوں نے ہی یہ گئے اور انہوں نے اسے ارینج کیا۔ ہاں، منشیات سے ہمارا تعلق تھا، اور حلقے میں یہاں بیٹھا کرتے تھے تو وہ ہر دفعہ اصرار کر رہے تھے کتاب کتاب کتاب، تو میں نے کہا کتاب تب آئے گی آپ اس پہ لکھیں گے، تو پھر انہوں نے اس پہ لکھا، تو یوں یہ کتاب۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہانی تک آنے سے پہلے نثر کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ، چاہے وہ سیرت کی کتاب کی شکل میں یا وہ تراجم کی شکل میں یا وہ نظم کی شکل میں ہو، وہ بہت زیادہ یعنی ایک آپ کو کثیر اسلوبی تجربہ حاصل تھا کہانی تک آتے آتے۔ کیا اس تجربے نے، اور ہم یہ بات ہم کر چکے ہیں ویسے پہلے بہت ساری جگہوں پہ، کہ اس تجربے نے آپ کو بہرحال انرچ کیا ہے آپ کے اسلوب کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کیا یہ ترجمہ اور یہ تحقیق اور یہ جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں اور یہ مطالعہ، اس نے آپ کی کہانی کو کس طرح سے انرچ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض ماجرا نگاری یا منظر نگاری جو ہے، یہ فکشن کی اپنی دانش جو ہے اس تک آپ کو لے کے نہیں جا سکتی۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ بہت رک جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، آپ واقع کے اسیر ہو جاتے ہیں، بہت اچھا، آپ کو منظر گرفتار کر لیتا ہے، بہت اچھا، آپ الجھ جاتے ہیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فکشن لکھنا دراصل انسان کی وجود کی اندر کی بات ہے۔ بہت اچھا، کیا بات، بہت اچھا۔ آپ کو وجود کے جب اندر اترنا ہے تو آپ یوں نہیں کہیں کہ جیسے آپ کیمرے کا اپرچر کھلا رکھ کے آپ دور کا منظر دیکھ رہے ہیں، کیا بات، بہت اچھا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے فریم میں محض چہرہ نہیں آئے گا، واہ واہ، اس چہرے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی آئے، آپ اسے اتنا زوم ان کرتے جائیں گے۔ اور اب تو دیکھیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ اتنا زوم ان کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو آپ کا خوبصورت چہرہ ہے اور اس کے اندر جو پورز ہیں یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ باہر ہو رہا ہے۔ کیا بات، کیا کہہ رہے، تو لکھنے والا بنیادی طور پہ اسے وہاں جانا ہوتا ہے، بہت اچھا، اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ صرف ایک ماجرا نویس ہو کے رہے گا۔ بہت اچھا، ایسا ہی، یہ ہے بنیادی فرق بھی ایک عام کہانی میں اور فکشن کے بیانیے میں۔ فکشن بنتا ہی تب ہے
جب آپ واقعے سے جس لگا کے آگے جاتے ہیں. بہت اچھا. لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ واقعے کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. خرابی یہ ہوئی تھی 60 کی دہائی میں کہ انہوں نے جو فکشن کے لکھتے ہوئے یہ اصول بھول بیٹھے تھے جی جی بالکل. کہ یہ سارا کچھ آدمی پہ بیت رہا ہے. آدمی جس کی اپنی قامت بھی ہے, ہاں جی. آدمی جس کا اپنا وجود بھی ہے, آدمی جس کا اپنا چہرہ بھی ہے, آدمی جس کی اپنی شناخت بھی ہے. تو جب آپ نے اس آدمی کو نفی کر کے اس کے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی اور ساری وہ کہانی لکھنے کی شروع کی تو آپ کے ہاں تجرید آ گئی. آپ کے ہاں علامت کا وہ تصور ہے جو ٹکڑوں میں تھا, بھٹا ہوا تھا. بالکل. جبکہ کہانی کو, فکشن کی کہانی کو مکمل صورت میں ایک علامت بننا تھا, کسی بھی ایک صورتحال کی, کسی بھی ایک واقعے کی, کسی بھی ایک سانے کی. جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آپ مختلف پیچز لگا دیتے. ہاں جی. کہ یہاں آپ نے بوٹ دکھا دیے جیسے مراد عامر ہے, یہاں آپ نے ایک اندھیرا دکھا دیا, یہاں آپ نے کتا بھونکتا ہوا دکھا دیا, اوپر شاخ پہ آپ نے سورج کو ٹنگا ہوا دکھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت یہ بہت شخصی علامت ہے. بہت اچھا. جب تک آپ نے وہ علامتیں تراشی ہیں جو پوری کہانی کو ایک علامت بنا سکیں, آپ نے وہ بیانیہ نہیں بنایا. یہ ہمیں سیکھنا پڑا اور ہم نے 60 کی دہائی والوں سے بھی سیکھا اور اس سے پہلوں سے بھی سیکھا. کوئی شک نہیں تھی. آپ نے تو بہت پیار سے, جیسے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, کر دی. میں تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑی سی سختی دکھاتا ہوں تو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وجودیت اور یہ تجریدیت جن لوگوں نے ایجاد کی تھی, جس زمانے میں وہ سڑکوں پہ گرفتاریاں دے رہے تھے, ہمارا ادیب اس کو چھپنے کا بہانہ بنا کے استعمال کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اظہار پر پہنے ہیں اس لیے علامتی اور تجریدی کا سہارا لینا پڑا, جبکہ سارتر اور دیگال سارتر اور رسل سڑکوں پہ آ کے گرفتاریاں دے رہے تھے. واقعی علامت کا ہول ہونا, ایک آرگینک ہول ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے اس, میں ایک قاری کی حیثیت سے آپ کے اب سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس سارے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھا. ان سارے تجربات کو آپ نے اپنے طور پہ اپنے موضوع کے مناسبت سے اور اپنے جو مدعا ہے اس کے لیے آپ نے ان سب سے کشید کر کے, سنتھسائز کر کے کچھ ایسا اسلوب بنایا اور ایسا اس کو رس دیا جو آپ کے ساتھ ہی متخصص ہے. کیا آپ سے یہ شعوری طور پہ ہوا, یہ تخلیقی عمل کے لاشعور کی رو یا تحت الشعور کی رو کے تحت ہوا؟ جو کریٹو پروسیس ہے یا جو تقاضے ہیں تخلیقی عمل کے, ان کا احساس ہونا چاہیے ہر تخلیق کار کو. بالکل. اور یہ جیسے پانی ہوتا ہے نا ندی کا, جی جی, یہ بہتا ہے اور جس مقام سے بہتا ہے دوبارہ وہاں سے نہیں بہتا, وہ پانی نہیں ہوتا وہاں. تو جو ہم کہانی لکھ رہے ہیں, ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے تھے انتظار حسین صاحب کے پاس, بلکہ وہ مذاکرہ چل رہا تھا شاید آکسفورڈ کا یا کا. تو ہم نے کہا تھا, یا میں نے عرض کی, میں نے کہا ہم وہ کہانی نہیں لکھنا چاہتے جو آپ لکھتے, ہم وہ لکھ ہی نہیں سکتے. آپ کا تجربہ اور ہے, میرا تجربہ اور ہے. آپ کے لیے دبئی کے معنی ہیں, میرے لیے کوئی معنی نہیں ہے. آپ وہاں سے چل کے یہاں آئے ہیں, وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں, آپ کے لیے بڑے معنی ہیں, اس میں ہمارے لیے نہیں. تو جو کہانی کا اسلوب آپ تلاش کریں گے وہ آپ کے لیے ہوگا. اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو میں ہوں اپنے عہد میں اور میرے ساتھ جو دوسرا لکھنے والا ہے, اگر دونوں مختلف نہیں ہیں تو وہ سچے تخلیق کار نہیں. کیا بات ہے. مجھے وہ نہیں لکھنا چاہیے جو میرا ساتھ والا لکھ رہا ہے, جس طرح وہ لکھ رہا ہے. اس لیے کہ میری اپنی حیثیات جو ہیں چیزوں کو الگ سے وصول کرتی ہیں. دیکھیے آپ جس منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں وہ میری پشت پہ پڑا ہے, ظاہر میں اسے نہیں دیکھ سکتا, اور جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو جب تک میں اپنے وجود کے ساتھ, اپنی وجود کی سچائیوں کے ساتھ کاغذ اور قلم کے سامنے نہیں ہوں گا, تب تک میں اچھا نہیں لکھ سکوں گا, فکشن نہیں لکھ سکوں گا. تو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہمارے سامنے تجربے تھے بہت سارے. دیکھیں ہمارے سامنے حقیقت پسندی کا وہ تجربہ بھی تھا جہاں سے ہمارے افسانے آغاز نہیں آتے, اور اس حقیقت پسندی میں وہ ان کی جرات مندی بھی شامل تھی جو انگریز سامراج کے خلاف وہ اس فکشن کا حصہ بنا رہے.
پھر آپ دیکھیے تقسیم کا زمانہ آیا ہے تو آپ کے ہاں جس طرح بیانیت چست ہوا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں محبوب صرف جو ہے وہ شاعری کی غزل رہی ہے اور تنقید کا سارا آپ دیکھیں گے زور اسی پہ رہا. لیکن ہمارے فکشن نے غالب سے فکشن کو چست ہونے کا, اپنے بیانی کو چست ہونے کا جو سبق سیکھا تھا وہاں سے یہ چل پڑے. ہم نے شاعروں سے سیکھا ہے, ہم نے بہت کچھ شاعروں سے سیکھا ہے, ہم نے نثر نگاروں سے بہت کچھ سیکھا ہے, ہم نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھا. اب یہ دیکھیے کہ انتظار صاحب تک آنے تک یا اس کے بعد ہمارے علامہ نگاروں کے آنے تک تخلیق کا بہت سارا تجربہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس اتنا اثاثہ تھا جسے آپ پڑھ کے آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ کس رخ پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کے کوئی شعوری فیصلے نہیں ہوتے, یہ خود زبان کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے, ایک تخلیقی عمل کا اپنا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح لکھنا ہے. یہ جواز جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے وہ مزے کا ہے کہ جی وہ چونکہ مارشل لا تھا اور مجبوری تھی اور ہم نے چھپا کے لکھنا تھا اور گرفتار نہیں ہونا تھا تو لہٰذا ہم نے علامت تراش. تو بھائی اسی زمانے میں ہندوستان میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا تھا اور وہ انہیں کون سی مجبوری تھی کہ وہ اس طرف آتے. وہ دراصل یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خود ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ سارا کچھ جب ترکیب پسندوں نے اٹھا کے باہر رکھ دیا اور بہت ساری چیزوں کو نعرہ بنا دیا تو اس وقت یہ ہوا کہ یار یہ انسان کا باطن بھی ہوتا ہے اور آپ نے باہر سے یکدم اندر چھلانگ لگائی اور یہ نہیں سوچا کہ آپ یہ چھلانگ کنویں میں ہے یا علامت کو سمندر میں ہے جس میں تیر کے کہانی کو پار جانا ہے. بہت اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے یہ بہت بڑے تجربے موجود تھے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علامت نے ہمیں کچھ نہیں دیا, بہت کچھ دیا ہے, کوئی شک نہیں, اس میں بہت اعلیٰ کہانیاں بھی موجود ہیں. لیکن ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ صرف باہر کی بات کرنا کافی نہیں, بہت اچھا, صرف اندر کی بات کرنا بھی کافی نہیں. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ایک آہنگ اس کے لیے دریافت کرنا ہوگا. یہ آہنگ آپ کے پاس کچھ اور طرح کا ہے, میرے پاس کچھ اور طرح ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ہم وزن کر کے ہر جگہ پہ ڈال دیں گے ان چیزوں کو, اتنا میتھ سے ہو اتنا فلاں سے ہو. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں, زبان کے اندر جو لفظیات آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ کس قبیلے سے ہیں, اس قبیلے کے جب آپ لفظ چن کے لائیں گے, جس قبیلے کی آپ کہانی لکھ رہے ہیں وہاں سے آپ اس ماحول سے ان کو اٹھا کے لائیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کا ایک آپ اس کا ایک میزان بنائیں گے. اور ہر کہانی لکھتے ہوئے, ہر افسانہ لکھتے ہوئے آپ کو ایک الگ میزان بنانا پڑتا ہے. یہ ہمیں سیکھنا پڑا اور ہم نے سیکھا اور ہم اسے ایکنالج کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا اس نے ہمیں یہ سجھایا ہے کہ ہم اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں. آپ کے افسانوں کی, آپ کی تخلیقات کی, اب مدعے کی طرف آتے ہیں, چونکہ مدعا کیا ہے ان کا. میرے آپ کے جب میں افسانے پڑھتا ہوں, جب میں نے پڑھے ہیں اور جب میں دوبارہ دیکھتا ہوں والے دیگر, تو جو امپریشن بہت توانا مجھ پہ آتا ہے وہ ایک ایسے تخلیق کار کا ہے جو واضح طور پہ صرف تخلیق سے جڑا ہوا ہے. وہ کسی نظریے کی محاکمہ کاری قبول نہیں کرتا. اس کا نظریہ انسان ہے, آج کا انسان ہے, اور اس انسان کا جو سوشل شیڈ ہے اور وہ جو اس کا وہ جو معاشرہ ہے جس میں وہ استحصال کا معاشی یا نفسیاتی کسی بھی طرح استحصال کا شکار ہو رہا ہے, وہ انسان ہمیں جیتا جاگتا آج کا نظر آتا ہے. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی نظریے کی, دائیں بائیں کے کسی نظریے کی چھاپ نہیں ہے. آپ کا یہ رویہ, مجھے اس کے بارے میں کچھ احساس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت جلدی قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ محاکمہ کاری جو نظریہ کی جاری تھی دونوں طرف سے, دائیں بائیں سے, وہ آپ کو ان دونوں نے اول آپ کو ایک ریجیکشن کا سامنا یا ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. آپ ڈٹے رہے. کیا یہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو آپ کہانی لکھ رہے ہیں, جو آپ فکشن لکھ رہے ہیں, وہ کسی سطح پہ جا کے, جیسے اب کی بات ہم کر رہے ہیں, تو یہ جو سٹیج ہے جب آپ پورے پاکستان میں اگر 2-4 لیے جائیں تو آپ کا نام ان میں سر فہرست نہیں تو اوپر ہی ہوگا, ظاہر ہے اس میں. کیا آپ کو یہ اس وقت جو اپوزیشن ہوئی شروع میں, جو میں نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں اور دیکھا بھی ہے, کیا آپ کو یہ
کیا چیز تھی جس نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے رکھا؟ اور یہ جو آپ کا مواد ہے، جیسے انسان آج کا انسان ہے، اس کے اندر بعد کے مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، وہ کس طرح سے آپ کو اس کو اسیس کرنے میں، اس کو دیکھنے میں، اس کو لکھنے میں کیسے کیسے سہولیات اور کیا کیا مشکلات رہی، کچھ اس کے بارے میں ہم سے شیئر کیجیے، کیونکہ مقصد یہ ہے طالب علم لکھ رہے ہیں ایسے آپ پہ جو تحقیق بھی کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اکیڈمک تحقیق ہوتی ہے جو باہر سے ہوتی ہے، تو ہم کچھ آپ کے تخلیقی عمل کو زیادہ قریب سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو لکھنے والا فکشن لکھنا اور کسی نظریے کے اوپر لکھنا یا کوئی مضمون لکھنا، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک آپ کو چیز سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی فکر والا آدمی کسی خاص فکر سے جو متعلق ہوتا ہے، کوئی بھی نظریے والا آدمی ہمیشہ یقین کی زمین پہ ہوتا ہے کہ وہ درست ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا نظریہ ہے، جو میری فکر ہے، یہی درست ہے۔ جہاں وہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا دی اگر پیدا کر لیتا ہے۔ ظاہر سچ کے مقابل ایک جھوٹ ہوگا، بالکل درست کے مقابل ایک نادرست ہوگا، بالکل، تو ایک مخاصمت جاری ہو جاتی ہے۔ فکشن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ فکشن جو ہے بنیادی طور پہ وہ انسان کے قریب ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، بہت اچھا، اور جن اصولوں پہ جو فکشن کی اپنی ایک اخلاقیات ہے، اس اخلاقیات کے تحت جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کسی بھی نظریے کا آدمی ہوگا، کسی بھی فکر کا آدمی ہوگا، اس کے لیے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ایک کالے کے لیے گورے کا کہا ہوا، ایک گورے کے لیے کالے کا کہا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں، ایک کافر کے لیے مسلمان کا کہا ہوا، ایک ہندو کے لیے عیسائی کا کہا ہوا، سارے ایک جیسا ہی آپ کو لگے گا کہ یہ جو بات کہی گئی، یہ جو فکشن پارا میرے سامنے پڑا ہے، یہ جو کہانی میں نے پڑھی ہے، یہ جو ناول میں نے پڑھا ہے، یہ تو گویا میرے دل میں بات۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بنیادی مسئلہ ادب کا، یہ ہے ہی نہیں فکریات، یہ بنیادی طور پہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ دانشوروں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی طور پہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے تو یہ ٹھیکیداری انہیں کرنے دیجیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو کچھ فکشن لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی اخلاقیات کے اندر رہ کے لکھ رہا ہوتا ہے، بہت اچھا، اور وہ کسی صورت میں بھی دی ادر پیدا نہیں کر رہی ہوتی۔ ظاہر ہے، بہت اچھا۔ یہ ہے بنیادی سبب جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فکشن کو، اپنے کریٹو پروسیس کو اس طرح کے معاملات سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے کرداروں میں جیسا ہمارے جو مرد افسانہ نگار ہیں، حضرات ہیں، یہ اردو افسانے میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے کہ عورت کا وہ روپ جو اصل حقیقی عورت کا ہے، جو خانگی عورت کا ہے، اور اس روپ کے ذریعے ایک اقدار سازی کی طرف جانا، یہ ہمارا رائٹر یہ پینز نہیں لیتا۔ وہ اس کے افسانے میں جو ہمیں عورت نظر آتی ہے وہ معاشرے کی 90% عورت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں عورت کا وہ روپ جو نظر انداز ہوا ہمارے فکشن میں، یعنی وہ خانگی عورت کا جو ایک پتی ورتا پتنی ہے، اس کو آپ نے بڑی ہی خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں لائے، اور اس کو اس ہیروئن سے زیادہ آپ نے اس کے ساتھ ایمپتھی ڈیولپ کی، اس کو زیادہ طاقتور ایک کردار بنا کے سامنے کیا، جو شوہر بھی خیال رکھ رہی ہے، جو بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے، جو گھر بار بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ خیال کیا آپ کے ذہن میں، آپ نے کہیں پہلے کوئی ایسی کیونکہ آپ، مجھے علم ہے کہ آپ پورے دنیا کا ادب پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا کہیں عالمی ادب سے کوئی انسپریشن ملی، یا آپ کا اپنا یہ مشاہدہ اور آپ کو اپنے یہ ویکیوم کا احساس خود سے ہوا، کیونکہ آپ تخلیقی عمل کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کے خلا اور اس کے وہ سارے، میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ معلوم ہوں گے، تو کیا وہ آپ کا یہ فائنڈنگ اس تک آپ کیسے پہنچے؟ مجھے یہ آپ کی افسانوں میں یہ چیز بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، میں جن کا احسان مانتا ہوں ان میں شاید عورت سب سے افضل ہے، وہ چاہے میری ماں کے روپ میں ہو، اس لیے کہ ہم نے
اپنے گھر میں ماں کی حکمرانی دیکھی. بہت اچھا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کھیلا کرتے تھے گھر سے باہر سے اور شام ڈھل جاتی تھی تو چونکہ حکم تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے گھر میں داخل ہو جائیں, تو ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ ابا جی ہمیں آتے ہوئے نظر آئے تو ہم ان کی انگلی تھام کے اندر جائیں, ورنہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ماں سے بہت مار پڑے گی. تو لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی حکمرانی ہم نے دیکھ لی اور انہوں نے ہمیں سیدھا کر کے رکھا. ہم 7 بھائی تھے اور ظاہر ہے جس میں 7 لڑکے ہوں تو وہاں تو پورے گھر میں ادھم مچا ہوتا تھا. اور ہمارے والد صاحب کے 2 بھائی تھے اور اس کو سارے پورے خاندان کے اوپر حکمرانی اگر تھی تو میری والدہ کیا تو وہ سب کو ایک کہتے ہیں انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا اور سب کو سلجھا کے رکھا. اب دیکھیے پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ ہم پہ مہربانیاں کی وہ ہماری بہنیں تھیں. اور پھر اس کے بعد جب شادی ہوگی تو ہمیں ایسا ساتھی مل گیا کہ جس نے ہمیں بہت سنبھال کے رکھا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کانچ کے برتن کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ یار یہ اسے ذرا کوئی ٹھیس نہ لگے. تو چاہے وہ میرا لکھنے کا عمل تھا یا میرے خود ذاتی زندگی کے اس طرح کے کچھ مسائل تھے, تو دیکھا کہ یاسمین نے ہر مرحلے پہ میری مدد. پھر میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے مجھے بچیاں دے دی اور بچیاں بھی ایسی جو بہت پیار کرنے والی تھی. تو میرا تجربہ تو عورت کے بارے میں اور طرح کا ہے, بڑا پازیٹیو تجربہ ہے. اس تجربے میں دیکھیں میری بچیاں ملازمتیں بھی کرتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, زندگی کے اپنے بار بھی اٹھائے ہوئی ہیں. اور مسئلہ یہ ہوا ہمارے اس مشرق میں اور خصوصاً ہمارے اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو وہ توقیر اور وہ عزت دی نہیں ہے جو اسے چاہیے تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ مرد اپنی عورت سے سوائے کھانے پینے کے کہ کیا پکا ہے, کہاں کپڑے پڑے ہیں, فلاں کیا ہے, بس اس کے علاوہ یعنی اپنی ضرورت اپنی غرض تک اس کا مکالمہ رہتا, اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو کردار تھا وہ محدود ہونا شروع ہو گیا 4 دیواری میں. 4 دیواری سے بھی نیچے آگے چلا گیا پھر بہت ہو, اور بہت زیادہ ہوگا تو ٹی وی آ گیا تو ٹی وی کے ڈراموں پہ, اور اس سے بھی بلکہ کم ہو کے اس کے کپڑوں تک, اس کے سامان تک یا بچوں کی ضرورتوں تک وہ محدود ہو کے رہ گی. آپ اس سے کوئی مکالمہ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس سے مکالمہ کر سکتے. یہ المیہ ہمارے یہاں عورت کا. دوسری طرف ہمارے پاس ایک پوری تحریک آئی فیمنزم, جو کہ ہماری نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے ایز سچ یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا چاہا, ہم اپنی عورت کے مسائل کو دیکھے بغیر کہ اس کے اپنے مسائل کیا ہیں اسے دیکھے بغیر. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک پورا 2 گروہ باقاعدہ بن گئے. ایک وہ جو باقاعدہ باہر نکلتا ہے اور موومنٹ چلاتا ہے اور جیسے اس کے ذہن میں آتے ہیں ویسے نعرے لگا دیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بہرحال آپ کو رہنا تو اسی دنیا میں ہے, اور آپ اور مرد اگر دونوں آپس میں جھگڑتے ہوئے رہیں گے تو کتنا دور جا سکتے ہیں. مرد عورت سے کتنا دور جا سکتا ہے, عورت مرد سے کتنا دور جا سکتی ہے. جب نہیں جا سکتے تو ان کے درمیان ایک جو جسے آپ کہیں توازن تو قائم ہونا ہے اس تعلق کا. تو اس تعلق کے توازن کو دریافت کرنے کے لیے فکشن میں مجھ سے جو کچھ ہو پاتا ہے میں سوچتا رہتا ہوں اور وہ کرتا رہتا ہوں اور وہی میرے کردار بن جاتے ہیں. میں آپ کے بارے میں گھر بیٹھا بھی کبھی بھی سوچ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تخلیق کا امیر شاہد کو ہم سے دور کر دیا اور نقاد امیر شاہد کو ہمارے سامنے کر دیا. وہ ہم تخلیق کا امیر شاہد کو زیادہ دیکھنا چاہ رہے تھے. یہ تنقید آپ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کیا اس کے کیا خیال آیا کہ اپنے آپ کو آپ نے کر دیا, وہ کیا کہتے ہیں, وقف کر دیا تحقیق اور تنقید کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ابھی تو کتاب آخری جو ہے وہ افسانوں کا مجموعہ ہے, سانس لینے میں درد ہوتا ہے. اور بلکہ جو وقفے پڑتے ہیں کریٹو پروسیس کے درمیان, آپ جانتے ہیں آپ خود نظم لکھتے ہیں, افسانہ لکھتے ہیں, تراجم کرتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ پہ بھی وہ وقت گزرا ہوگا جو ہم پہ گزرا. آدمی ہر وقت ایک تخلیقی عمل میں نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چاند کی آپ نے اگر سمندر کنارے بیٹھے ہوں
اور آپ دیکھیں لہریں اٹھتی ہیں اور اٹھ کے ساحل پہ آتی ہیں، تو کب آتی ہیں وہ لہریں؟ جب 14ویں کا چاند آپ کے سامنے ہوتا ہے تو وہ دور تک آ جاتی ہیں، اور جب آپ چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، راتیں تاریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ سمندر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ کے اندر بھی یہ لہریں آتی ہیں کبھی، اور کبھی جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہ ایمان کی طرح ہوتی ہیں، جو سفیان کہتے ہیں ایمان کی طرح، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی تانت میں رہیں، وہ ایک تناؤ میں نہیں رہتی، لیکن یہ میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ تو جب یہ آپ اتار میں ہوتی ہیں، یہ زوال میں ہوتی ہیں جس وقت، ان لمحوں میں ہوتی ہیں جس وقت میں نہیں لے سکتا، تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب چیزیں پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے آپ کی ایک کوئی رائے بن جاتی ہے، یا آپ اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو دراصل وہ میری ایک کریٹو پروسیس کو سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ میری پوری تنقید کو دیکھتے ہیں، میں گفتگو کر چکا ہوں اس پہ ایک مرتبہ، تو وہ ساری کی ساری کریٹو پروسیس کو سمجھنے کی ہے۔ میں اس سے فکشن سے الگ ہو کے بہت کم میں نے تنقید کی ہے۔ ایک دو کتابیں ہیں جو آپ کہہ لیں، جو راشد میرا جی فیض کو، وہ بھی بیسیکلی تنقید کو سمجھنے کا یا اس کو تخلیق کو سمجھنے کا ایک پروسیس ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میری ترجیحات میں تنقید کبھی اوپر رہی ہے، بلکہ میں تو اس تنقید سے بہت نالاں ہوں جو تخلیق کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے کہ آپ یہ جو اسٹرکچرزم کی بات کرتے ہیں، یہ جو ساخت کی بات کرتے ہیں، یہ جو فارمولے کی بات کرتے ہیں، یہ جو تھیوری کی بات کرتے ہیں، ان پیمانوں سے ادب کو نہیں ناپا جا سکتا۔ ادب کے ناپنے کے اپنے ایک ہیں، اور وہ اس کا کریٹو پروسیس ہی ہے، اس کے اندر سے وہ اس کے اندر سے اٹھتے ہیں، اور انہی کو اگر آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سارے علوم کو سیکھنا چاہیے، بہت ضروری، اور اور ان کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کی ہیں، ہم نے شروع سے کی ہیں، دیکھیں ہم نے تو افسانہ اخذ کیا، ان سے لیا، ہم نے نظم ان سے لی ہے، ہم نے ناول ان سے لے لیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تنقید میں ان کی باتوں کو نہ مانے؟ ہم مانتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں جنہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو کچھ ہمارا کریٹو پروسیس ہے اس کے ساتھ اسے جوڑنا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی انہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں یہ نہیں، جہاں یہ نارسائی شو کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں، جہاں یہ ان کی تعین قدر نہیں کر سکتی ہیں، تو وہاں ہمیں رک جانا چاہیے، وہاں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بنیادی بات یہی ہے تنقید کا پروسیس۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ تنقید ایک خودکار عمل ہے اور یہ خود کفیل عمل ہے، خود مکتفی عمل ہے، تو وہ پھر ادب کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، وہ فلسفے کی حدود میں چلا جاتا ہے، وہ علم الکلام میں آ جاتے ہیں، وہ اس سے نکل جاتا ہے، علم الکلام کا اس طرح ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھا ہوں کہ تخلیق کے ذریعے آپ براہ راست لفظ سے متعلق ہوتے ہیں، لفظ سے آپ کا انسلاک ہوتا ہے، لیکن جب یہ تخلیق کی انسپریشن یا وہ پیچز آپ پہ نہیں آئے تو آپ نے اپنے آپ کو لفظ کے ساتھ اس مربوط رکھنے کا اور لفظ سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے یہ تنقید اور تحقیق اور مطالعہ جو ہے آپ کا، بلکہ اس میں بھابھی ایک مرتبہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اچانک رات کو اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کتاب پڑھنی اور لکھنی ہے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ یہ آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لفظ کے ساتھ جو گہرا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، یہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور آپ کی تمام کتابیں، تمام چیزیں، چاہے وہ تخلیق ہے، چاہے وہ تراجم ہے، اس پہ تراجم پہ ہم وقت کی کمی کے باعث بات نہیں کر سکے، میں نے آپ کے بہت سارے تراجم بھی پڑھے، اور وہ ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ آپ کو زبان کا معروضی اظہار اور معروضی استعمال اگر سیکھنا ہے تو ترجمہ کرنا چاہیے، شاعروں کو بالخصوص ترجمہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کو زبان کا۔ تو آپ کی زندگی یہ جان کے ہمیں آج بہت خوشی ہوئی، آپ کی زندگی لفظ کے ساتھ گزری، فکر کے ساتھ گزری، محبت کے ساتھ گزری۔ تخلیق جو ہے وہ آپ کا زندگی کے ساتھ اظہار محبت ہے اصل میں، تو اس میں لورس کوارٹر بھی آتی ہے، پیار کرنے والوں کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی چکرش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ ایک آخری سوال کا جواب دیجیے کہ آپ گزشتہ کئی سال سے آپ سالانہ ریویو کر رہے ہیں پاکستانی ادب کا، اور وہ اخبار میں بہت لمبا چوڑا چھپتا ہے، ہم پڑھتے ہوتے ہیں۔ پاکستانی ادب کی موجودہ صورتحال پہ کچھ مختصر بات کر دیجیے، فکشن پہ بات کیجیے۔ تو یہ جو عالمی ادب کی اصطلاح ہے نا، یہ ہمیں مار دیتی ہے۔ ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی عالمی ادب کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے نا، کیسے کریں گے بھائی موازنہ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی زبان کو ان کی زبان کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے،
آپ ہر زبان جو ہے اس کے اپنے ایڈیم ہے، اس کا اپنے لوازم ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے. اگر وہ آپ لے کے اس کے مقابل لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ تو جہاں تک پوٹینشیل کی بات ہے یہاں کے تخلیق کی، تو آپ دیکھیں جو ہمارے نوجوان نئے لکھنے والے دیکھیں انگریزی میں لکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کوئی انتظار حسین ہوگا، ان میں کوئی منٹو ہوگا، ان میں کوئی بیدی ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اگر وہ عالمی مقابلے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب پوٹینشیل تو یہاں موجود ہے. اور اگر ہمارا جو لکھنے والا ہے وہ اسے صحیح، اس کے صحیح معنوں میں اس کی تخلیقات کو آپ لے کے جائیں گے تو پھر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ان سے بہت سارا آگے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے جو فکشن آپ لکھ رہے ہیں، مثلا ہمارے یہاں کس طرح کئی قسم جادوئی حقیقت نگاری فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، بہت اچھا ہے سارا، لیکن وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ لینڈ کے اندر جو ایک ریفرنس آتا ہے یہاں کا جو بھید والا، وہ بھید تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو وہ نہیں ہے. ان کے پاس تو وہ اس کو جادو کے ذریعے لائیں گے، ان کے پاس تو وہ سائنس فکشن کے ذریعے لائیں گے. تو ہم تو دیوار کے پرے دیکھنے کا بھی ایک ہنر جانتے ہیں، ہم تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہوتا. اور اس وسیلے سے ہم بہت کچھ جو ہے ہم نے بہت کچھ اپنے فکشن کو دیا ہے. تو وہ پہلو ہم نے دیے ہیں جسے صحیح طرح تو اس پروسیس کو وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. تو آپ موازنہ کیسے کریں گے؟ ایک بات تو یہ موازنے کے لیے ہماری زبان، ہمارے ادارے یا تو ایسی صورتحال ایک پورے ایک ادارے بنائیں جہاں پہ ترجمے بھی تخلیقی سطح پہ ہوں اور وہی لوگ ان کا ترجمہ کریں جو اس کے اہل ہوں. یہ بنیادی شرط ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ زبان کی اوپری سطح کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو لغت والی زبان جو ہے وہاں تو نہیں چلتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے وہ تیسرے درجے کی بن جائے گی، اور شاید جو چوتھے درجے کی تخلیق ہے وہ اعلیٰ درجے کی وہاں پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. ایسا ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں بالعموم بہت زیادہ تراجم ان تخلیقات کے ہو جاتے ہیں جو جن کے جسے آپ کہہ لیں کہ جو اپر سٹرکچر ہے اس کے ڈیپ سٹرکچر میں جو کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. بنیادی طور پہ تخلیق تو وہ ہے جس کے اوپر آپ کا سٹرکچر ایک نظر آ رہا ہے، اس کے ڈیپ سٹرکچر میں بہت کچھ ہے اور وہ رواں رہتا ہے. اور اسے ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو پھر ظاہر ہے اس طرح کی صلاحیت تو چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تو اردو کی زبان جو ہے اس کو وہ اس سطح پہ ابھی ہم تراجم میں نہیں لے جا سکے ہیں اپنی تخلیقات کو جنہیں لے کے جانا چاہیے. اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس زبان کی طرف. دوسری، نہ ہی ہماری حکومت کو اس کی ترجیحات میں یہ شامل ہے، نہ اداروں کی ترجیحات میں یہ شامل ہے. دوسرا سبب میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تخلیقی کا 70-72 سال میں کیا ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سفر آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں، کوئی شک معکوسی سفر نہیں. اور دیکھا جائے خرابی پتہ کیا ہوئی ہے؟ خرابی صرف ہوئی ہے کہ پچھلے 30-32 سال سے ہماری تنقید تخلیقی عمل کے ساتھ جڑی نہیں. وہ اپنے الجھنوں میں رہی، وہ خود اپنے آپ کو سمجھتی رہی، اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی رہی. اور وہ اپنے آپ کو کس کو ڈیفائن کرتی ہے؟ جو تنقید نہیں تھی. یعنی تنقید وہ نہیں تھی، بنیادی طور پہ وہ تھیوری تھی، بنیادی طور پہ وہ ساری زبان کی لسانیات کو سمجھنے کے سارے پروسیس تھے. اس کی نفسیات زبان کی جو ہم نے باہر سے جو نظریے دیے تھے ہم ان کو سمجھ رہے تھے اور سمجھنے اسی پروسیس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تنقید ہے. حالانکہ وہ تنقید نہیں تھی، وہ تھیوری تھی. تو تھیوری میں اور تنقید میں فرق ہے، تو ہم اسی میں لگے رہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تخلیقات تھے وہ اگنور ہوئی. تخلیقی عمل کا ایک پروسیس یہ بھی ہوتا ہے وہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتی. آپ نے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہی ختم کر دی. کہا جی یہ تعین قدر ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ موضوعات آپ اٹھاتے تھے، کچھ موضوعات کو، کچھ تراکیب کو، اور اس میں اس سانچے میں جو بھی فٹ بیٹھتی تھی، چاہے وہ اچھی ہیں بری ہیں، ساری آپ ایک جگہ ان کو کرتے.
تو ابھی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کو اس نہج سے سوچیں گے اور چیزوں کو چھانٹ کے الگ کریں گے تو آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تبلیغ کا، جسے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جائیں آپ کو توقیر ملے گی، عزت ملے گی اس لکھے ہوئے کو۔ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، بہت اعلیٰ لکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کا تجزیہ درست طور پہ کر رہے ہیں اور کیا ہم اسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں دوسری زبان کے لوگوں کے سامنے، اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے۔ بہت بہت شکریہ امیر شاہد صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا، اور یہ جو پروگرام ہے ادب نامہ، اس کی ویورشپ میں بہت سارے طالب علم ہیں، اور آپ کے سوالوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف طالب علم بلکہ عام آدمی بھی، عام قاری بھی ادب کا وہ بہت سیکھے گا۔ آپ نے جو یہ آخری بات کی، بس اسی بات پہ ایک آدھ بات کر کے میں آپ کا حتمی شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر چائے میں بھی پیوں گا۔ وہ یہ جو ہمارے ہاں مجھے آپ کی گفتگو سے کنکلوڈ ہوا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پینز نہیں لیے، یہ ایفرٹ نہیں کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کی جو تخلیق ہے وہ کس قسم کی تنقید اس سے متھ کے نکالی جا سکتی ہے۔ ہم نے سہولت یہ دیکھی کہ ہم نے تنقید باہر سے کہیں سے ترجمے میں رکھ لی اور اس کو پھر جگہ جگہ ٹانگتے پھرے۔ ہم نے اپنی تخلیق کو ایکسپلور کرنے کا اور اس کو انسپیکٹ کرنے کا، اس میں اندر اتر کے اس میں سے تنقید برآمد کرنے کا کام نہیں کیا۔ اور مجھے یہ آج یہ کہتے ہوئے اور سوچتے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو تنقیدی مضامین ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ہر مضمون، ہر چیز اپنے سے متعلقہ جو تخلیق ہے اس کے اندر سے اپنے ٹولز اوزار وغیرہ نکالتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے، کیونکہ میرے خیال ہے کہ تنقید کا بنیادی مقصد تفہیم کا ہے تخلیق کے، جس کو آج کی تنقید میں بہت زیادہ بلا دیا۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں امیر شاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی اور بہن کی نیاز مندی، ان کے ساتھ نیاز مندی کو بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، آج پہلی مرتبہ مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ ایسے بات کرنے کا، تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے ادب نامہ کا ایک خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ موجودہ ادبی منظر نامے کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، براہ راست آپ سے ان لوگوں کی بات کروائی جائے جو اس ادبی منظر نامے کو بنا رہے ہیں، اس جو بڑی پکچر ہے ادب کی آج کی، اس کو جو اس میں رنگ بھر رہے ہیں، اس کے خط و خال واضح کر رہے ہیں۔ امیر شاہد صاحب اس سلسلے کا بہت اہم نام ہے، ان کے لیے بہت سی دعائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔